बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत और तारीख। सबक के अहम निकात से आप वाकिफ हो चुके हैं। इनमें सियाहत की रिवायत, सियाहत की किस्में, सियाहत का फ़रोग़, तारीख़ी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोज़गार के मौक़े शामिल हैं। भारत कुदरती और समाजी एतबार से तनव्वु और रंगारंगी से भरपूर मुल्क है। यहाँ सियाहत के पेशे के काफ़ी रोशन इम्कानात हैं। भारतीय खित्ते में कुदरती हुस्न, पुरकशिश मनाजिर, हिमालय जैसे बुलंद पहाड़ और दिलकश साहिली इलाके सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। यहाँ की तारीख़ी इमारत, इसके अलावा भारतीय सक़ाफ़त का तनव्वु, त्यौहार, तक़रीबात, रसूम, लिबास, भारतीय मसालों से बने लजीज पकवान और भारतीयों की मेज़बानी की वजह से भारत में सियाहत के शोबे में मौक़े की इफ़रात है। आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं जिसमें हम सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोज़गार के मौक़े का जायज़ा लेंगे। सियाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने वाली सनत हो सकती है। अगर हम पेशा वाराना नुक्ता नज़र से इस तरफ तवज्जो दें तो ये एक मुस्तकिल रोज़गार है। इस शोबे में इख्तिराई तजुर्बात करने के वाफिर मौक़े मौजूद हैं। इख्तिराई तजुर्बात यानी क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स। इख्तिरा का लफ्ज़ी मतलब होता है नई बात निकालना, ईजाद करना। तो सियाहत के शोबे में इख्तिराई तजुर्बात यानी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के वाफिर मौक़े मौजूद हैं। सियाहत की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सियाहत वाले मुल्क की आमदनी का जरिया बन जाता है। आप सोच रहे होंगे गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सियाहत वाले मुल्क की आमदनी का जरिया भला किस तरह बन जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सयाह जो वीज़ा फीस अदा करता है
اس سے اپنے ملک کو محصول حاصل ہوتا ہے۔ سفر خرچ، ہوٹل میں قیام و طعام، گائیڈ کی مدد لینا، اخبارات، حوالہ جاتی وسائل خریدنا، یادگار کے طور پر مقامی اشیاء خریدنا وغیرہ۔ سیاح اپنے گھر لوٹنے تک ان سب طریقوں سے ملک کی آمدنی کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سیاحت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً غیر ملکی سیاح جب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، یہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لہٰذا غیر ملکی سیاحوں کی آمد سے ملک کی ہوٹل انڈسٹری کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے، مختلف مقامات کی سیر کے لیے سیاح آمد و رفت کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ کسی علاقے کی سیر کرتے وقت، خاص طور پر تاریخی عمارات کی سیر کے وقت، غیر ملکی سیاحوں کو گائیڈز کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس طرح مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحت میں روانگی کا اجازت نامہ، سفری بیمہ، ویزا، دیگر ضروری دستاویزات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ٹکٹ بکنگ بھی ایک اہم کام ہے، اور اس کے لیے مختلف ٹریول اینڈ ٹورزم ایجنسیز سیاحوں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹکٹنگ اور سیاحت سے جڑی دوسری باتوں میں سیاحوں کی مدد کے لیے انہیں فارن کرنسی کے حصول میں مدد کے لیے ملک میں مختلف قسم کے ٹورزم آفیسز موجود ہیں۔ یہ ٹور اینڈ ٹریول سروسز سیاحوں کی غیر ملک میں سیاحت میں کافی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح اس شعبے میں بھی روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سیاحت کی ترقی کے لیے مختلف ذرائع سے اشتہارات دیے جاتے ہیں، تو یہ اشتہارات بنانے والی کمپنیاں اور جن ذرائع سے یہ اشتہارات دیے جاتے ہیں وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، سیاحت کو فروغ دینے کے سبب ہوٹل، آمد و رفت، ٹکٹ، بکنگ سینٹر، اشتہارات وغیرہ شعبوں میں بہت سے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کی وجہ سے ملک کی تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تیار کردہ اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے، مثلاً مقامی کھانے، دستکاری کی اشیاء وغیرہ سیاح بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مقامی لوگ روزگار کے لیے سیاحوں کی آمد پر انحصار کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں سیاحتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے۔ دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو
فروغ حاصل ہوتا ہے۔ سیاح اپنے ساتھ یادگار کے طور پر مختلف مقامی چیزوں کو لے جانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان مقامی دستکاروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو خریدتے ہیں، جس سے وہاں دستکاروں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں بھارت میں مختلف علاقے مختلف اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں، مثلاً کولہاپور کولہاپوری چپلوں کے لیے، مہاراشٹر کی پیٹھنی ساری، لکڑی سے بنائے ہوئے یہ کھلونے، راجستھان کی باندھنی، کشمیر کے قالین، کشمیر کی ہی پشمینہ شال۔ تو دیکھا آپ نے سیاحت کی وجہ سے کس طرح بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے، دستکاری کی اشیاء سیاح بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دستکاری کے علاوہ مقامی کھانے بھی سیاح بہت پسند کرتے ہیں، جس علاقے میں سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہاں کے مقامی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس سے بھی مقامی لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ طعام خانوں، دکانوں، آمد و رفت کے وسائل، تفریحی مقامات جیسے عوامل معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی سہولیات ترقی پاتی ہیں اور روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے۔ الغرض سیاحت معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے سیاحت کو غیر مرئی تجارت کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے ورثے کی سیر کی، جسے ہیریٹیج واک کہتے ہیں۔ ورثے کی سیر یا ہیریٹیج واک کسے کہتے ہیں؟ تاریخی ورثے کے حامل مقامات دیکھنے کے لیے کیے گئے سفر کو ورثے کی سیر یعنی ہیریٹیج واک کہتے ہیں، جہاں تاریخ رقم ہوئی اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورثے کی سیر کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً جلیان والا باغ کا قتل عام آپ پڑھ چکے ہیں۔ 13 اپریل سن 1919 کو امرتسر کے جلیان والا باغ میں بیساکھی کے تہوار کے موقع پر جنرل ڈائل کے حکم سے نہتے عوام پر گولیاں برسائی گئیں اور اس میں تقریباً 400 مرد اور عورتیں ہلاک اور بے شمار افراد زخمی ہوئے تھے۔ جلیان والا باغ میں شہیدوں کی یاد میں یادگار قائم کی گئی ہے۔ سیاح باقاعدہ جلیان والا باغ میں آ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
یہ ہے ممبئی کا اگست کرانتی میدان، جہاں 7 اگست 1942 کو انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس شروع ہوا اور اس اجلاس میں بھارت چھوڑو قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگست کرانتی میدان کی اپنی تاریخی اہمیت ہے۔ تو جہاں تاریخ رقم ہوئی، اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورثے کی سیر کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا بھر میں اس طرح کی سرگرمی عمل میں لائی جاتی ہے۔ بھارت کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ بھارت کی ہر ریاست میں تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں قدیم عہد، عہد وسطیٰ اور جدید عہد کی عمارتوں کا شمار ہوتا ہے۔ گجرات کے شہر احمد آباد کی ورثے کی سیر مشہور ہے۔ تو تاریخی ورثے کے حامل مقامات دیکھنے کے لیے کیے گئے سفر کو ورثے کی سیر یا ہیریٹیج واک کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت کی ہر ریاست میں تاریخی مقامات موجود ہیں۔ گجرات کے شہر احمد آباد کی ورثے کی سیر مشہور ہے۔ احمد آباد ہیریٹیج واک کے تحت سیاح احمد آباد میں موجود مختلف تاریخی مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں ممبئی میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ممبئی درشن کے نام سے ممبئی کی سیر کے متعلق آپ نے سنا ہوگا۔ ممبئی ہی کی طرح پونا میں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ پونا فیسٹیول کے متعلق آپ نے سنا ہوگا۔ مختلف پروگرامز کے ذریعے تاریخی عمارتوں کی نگہداشت کرنا، ان کی معلومات حاصل کرنا اور اسے مختلف ذرائع سے دنیا بھر میں پہنچانا جیسی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی شخصیات کے مکانات بھی تاریخی ورثے میں شمار ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اس طرح کے مقامات پر تختیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور اب مہاراشٹر میں سیاحت کا فروغ۔ سیاحت کے نقطہ نظر سے مہاراشٹر کو عظیم الشان ورثہ حاصل ہے۔ مہاراشٹر کے سیاحتی مراکز میں ساحل سمندر ہیں، تاریخی مقامات، قلعے، صحت افزا مقامات، مذہبی مقامات اور قومی پارک اور تحفظ گاہیں شامل ہیں۔ اجنتا، ایلورا، ایلیفینٹا جیسے عالمی شہرت یافتہ غار، تصاویر، مورتیاں، مختلف مذہبی مقامات، سرد مقامات، جنگلی مامن مہاراشٹر کے اہم سیاحتی مراکز ہیں۔ مہابلیشور، پنچگنی سرد آب و ہوا کے مقامات ہیں۔ ہزاروں سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ وہاں گائیڈ سیاحوں کو کچھ اہم جگہوں کی معلومات دیتے ہیں اور انہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ کچھ مخصوص جگہوں پر فوٹوگرافر تصویریں نکال کر دیتے ہیں۔ گھوڑے والے گھوڑے کی سواری کرواتے ہیں۔ یہ سب کام وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں۔ اس کام کی وجہ سے انہیں بہتر روزگار فراہم ہوتا ہے، یعنی
سیاحت ان کی گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ مہابلیشور، پنچگنی، یہ سب سرد آب و ہوا کے مقامات ہیں۔ ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ گائیڈ سیاحوں کو اہم جگہوں کی معلومات دیتے ہیں، اور یہ گائیڈ وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں جو ان علاقوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں۔ گھوڑے والے گھوڑے کی سواری کرواتے ہیں۔ کچھ مخصوص جگہوں پر فوٹوگرافر تصویریں نکال کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی دستکاری کی بھی کچھ اشیاء وہاں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کام کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہتر روزگار فراہم ہوتا ہے، یعنی سیاحت ان کی گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ نائنٹین 1975 میں MTDC یعنی مہاراشٹر کارپوریشن برائے فروغ سیاحت، مہاراشٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کارپوریشن کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاحوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا، جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاحوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی نجی تاجر اس تجارت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے مہاراشٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، جس کی بنیاد 1975 میں رکھی گئی۔ اس کارپوریشن کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاحوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاحوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ تو مہاراشٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں کتابوں کا ایک گاؤں بھی ہے؟ بھارت کا پہلا عجیب و غریب کتابوں کا گاؤں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ گاؤں کہاں ہے اور اسے کتابوں کا گاؤں کیوں کہتے ہیں۔ بھارت کا پہلا عجیب و غریب کتابوں کا گاؤں ہے بھیلار۔ مہابلیشور سے قریب بھیلار قدرتی مناظر سے آراستہ اور اسٹرابیری کی مٹھاس والا گاؤں ہے۔ اس کتابوں کے گاؤں میں کئی گھروں میں سیاحوں کے لیے ہی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ مطالعے کے تئیں بیداری میں اضافہ، مراٹھی زبان کے نئے پرانے مصنفین، سنتوں کا ادب، کہانی، ناول، نظم، فنون لطیفہ، کردار، سوانح حیات، نسائی ادب یعنی خواتین کا ادب، ادب اطفال، بچوں کا ادب وغیرہ کی پربہار دنیا میں آپ مطالعے کا مزہ لیں، اس مقصد کے تحت حکومت مہاراشٹر نے یہ منصوبہ عمل میں لایا ہے۔ کتابوں کے اس گاؤں میں کئی گھروں میں سیاحوں کے لیے ہی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ مطالعے کے تئیں بیداری میں اضافہ، مراٹھی زبان کے نئے پرانے مصنفین، سنتوں کا ادب، کہانی، ناول، ادب اطفال، نسائی ادب، سوانح حیات وغیرہ کی
पुरबहार दुनिया में मुताले का मज़ा लेने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने ये मंसूबा अमल में लाया है। अगर आप सियाहत के लिए महाबलेश्वर जाएं तो भेलार गांव यानी किताबों के गांव की सैर ज़रूर कीजिए। सियाहत और तारीख़, इस सबक में हमने मुख्तलिफ निकात के तहत सियाहत और इससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ बातों का मुताला किया। इसमें सियाहत की रिवायत, सियाहत की किस्में, सियाहत का फ़रोग़, तारीख़ी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत और मुसाफिर नवाज़ी शोबे में रोज़गार के मौक़े, इन तमाम बातों का हमने मुख्तलिफ सेशंस में तफसीली मुताला किया। दरसी किताब में पेज नंबर 58 पर कुछ बयानात दिए हुए हैं, इन्हें हमें मुकम्मल करना है। पहला बयान है, कुक ने डैश बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। ऑप्शंस हैं, अलिफ दस्तकारी की चीज़ें, बे खिलौने, जीम खाने की अशिया, दाल सियाहत की टिकटें। तो पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं, कुक ने सियाहत की टिकटें बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। दूसरा बयान है, महाबलेश्वर के करीब भिलार नामी गांव डैश के लिए मशहूर है। ऑप्शंस हैं, अलिफ किताबों, बे नबातात, जीम आम या दाल किलों। अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र के करीब भेलार नामी गांव किताबों के लिए मशहूर है। यहाँ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, दर्ज झैल में से गलत जोड़ी दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो 4 जोड़ियाँ दी हुई हैं, इनमें 3 सही हैं और 1 गलत। आपको गलत जोड़ी पहचानना है और उसे दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। पहली जोड़ी है माथेरान, सर्द आबो हवा का मकाम। नंबर 2 ताडोबा गुफा। नंबर 3 कोल्हापुर मंदिर। नंबर 4 अजंता आलमी विरसे का मकाम। तो यहाँ गलत जोड़ी कौन सी है? ताडोबा गुफा। जोड़ी नंबर 2 जो है वो गलत है, ताडोबा मामन है, तहफ़्फ़ुज़गाह। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।